अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबियों के ताजवल रसूल रब्बे अकबर हुस्न अखलाक के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बंदा जब मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन? सिलसिला है खुशबुए रमज़ान। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी जुल्फ़ों के सदक़े में हमें रमज़ानुल मुबारक की खुशबुएँ और महकें और सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक से अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फ़रमाए। इस सिलसिले के अंदर आप जानते हैं कि एक मौजू हुआ करता है। आज का मौजू बहुत ही अहम है और तकरीबन हर शख्स का उसके साथ ताल्लुक़ हुआ करता है। वो एक अलग बात है कि उस चीज़ को वो बंदा अपनाए या ना अपनाए, लेकिन ताल्लुक़ बहरहाल हर शख्स के साथ लाज़मी हुआ करता है। अच्छा, हर ज़िंदगी के हर पहलू के साथ ताल्लुक़ हुआ करता है, ज़िंदगी के हर हिस्से के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। बचपन में हो तो वहाँ पर भी ताल्लुक़ होता है, जवानी में हो तब भी उसका सामना होता है, बुढ़ापे के अंदर आ जाएं तब भी उससे राब्ता हो ही जाया करता है। और वो मौजू क्या है? हमारा जो उन्वान है आज सिलसिले का वो है सब्र करें। जी हाँ, सब्र करें। सब्र के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करता है। हमारा इस्लाम, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम ने हमारी सब्र के हवाले से क्या तरबियत की है, आज के सिलसिले में ये सीखने की कोशिश करेंगे। आप भी हमें ये बताएं, मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, घर के अंदर आप ज़िंदगी गुजारते हैं, आप कारोबारी अफराद में से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप मार्केट के अंदर रहते होंगे, आप अगर जॉब करने वाले अफराद हैं तो ऑफिस से आपका ताल्लुक़ होगा। आप ये बताएं कि लोग सब्र क्यों नहीं करते? हालांकि फ़ज़ाइल, एक सब्र तो वो चीज़ है कि अगर सब्र का सिर्फ लफ्ज़ ही बोला जाए तो इसकी अच्छाई जहन के अंदर आ जाया करती है कि हाँ अच्छी चीज़ है, लोग इसको अच्छा समझते हैं और इसके फ़वाइद भी पेश नज़र होते हैं। कुरान और हदीस अगरचे पेश नज़र ना हो, यानी उसके अल्फाज कुरान और हदीस के पेश नज़र ना हो, कम अज़ कम इतना हर शख्स को लाज़मी पता होता है कि हमारे इस्लाम ने सब्र करने की हमें ताकीद फरमाई है। आप ये बताएं कि फिर भी लोग सब्र क्यों नहीं करते? ऐसे कौन से मवाने आ जाते हैं, कौन सी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, कौन से ऐसे असबाब हुआ करते हैं जिसकी वजह से लोग सब्र नहीं करते? और आप अपने बारे में बताएं कि आप सब्र करते हैं या नहीं, और कौन सा ऐसा तरीका है कि आपको सब्र आ जाता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र का माना क्या है, सब्र जमील क्या होता है, सब्र कैसे किया जा सकता है, सब्र क्यों नहीं होता, और मज़ीद भी सब्र के हवाले से मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से इंशाअल्लाह मदनी फूल भी लेंगे। और आप भी हमें सब्र के हवाले से हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए से, सौती पैगाम, सूरी पैगाम, जी हाँ वीडियो कॉल भी आपकी लेंगे, सूरी पैगाम के ज़रिए से, सौती पैगाम के ज़रिए से, इसी तरह SMS के ज़रिए से भी इंशाअल्लाह आपको सिलसिले में ज़रूर हिस्सा मिलाएंगे। और हमारे जो सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं जो फेसबुक पर हमारा सिलसिला देखा करते हैं, हम रोज़ाना कुछ उनके तासुरात और कमेंट्स भी सिलसिले में शामिल किया करते हैं। तो नाज़रीन फेसबुक के जो हमारे इस्लामी भाई देखने वाले हैं वो भी इंशाअल्लाह हमारे साथ रहें, तो उनके भी कमेंट्स को, सिलसिलों को, तासुरात को, सवालात को इंशाअल्लाह सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। दावत इस्लामी का जो मदनी चैनल है उसका मदनी चैनल लाइव ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर यह सिलसिला लाइव होता है, हम वहीं से हम कमेंट्स वगैरह लिया करते हैं। आइए अब बाकायदा सिलसिले का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम से। वकार भाई हमारे साथ हैं। वकार भाई क्या सुनाएंगे? सूरह रहमान की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आयात तिलावत कुरान पाक करने की सआदत हासिल करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन
صال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وقت ہوا ہے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرنے کا. وقار بھائی آج تو وہ کلام سنائیں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، انشاءاللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ سب مل کے کلام پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 یہ سب تمہارا کرم
اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا بچھائے بیٹھے ہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، 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 حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا،
تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل 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 تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ جائیں، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ جائیں، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، 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 جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، کہ سر لامکان سے گزر ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ جائے، حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں، سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں،
सिराज मुनीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी 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 वो मेरे आका की जिंदगी है जो सर बसर है कलाम रब्बी बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या बात है वक़ार भाई आपकी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। वाकई हकीकत भी यही है। हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन में से उसामा भाई भी हमारे साथ हैं, उस्मान भाई हैं, यूनुस कुरैशी साहब हैं, और एक और मैसेज आया, अल्लाह दावत इस्लामी को बहुत तरक्कियाँ अता फरमाए। रिजवान भाई हैं, रिजवान मलिक फेसबुक पर हैं, कहते हैं सलाम। वालेकुम सलाम। कहते हैं किसी की जॉब नहीं लग रही और फ्यूचर को लेकर वो परेशान होता है तो वो कैसे सब्र करे। इसको हमारे मुबल्लिग नोट फरमा लें, इंशाअल्लाह इसका वक्त मुनासिब पर हम आपको जवाब देंगे। और इसी तरह रिजवान किंग साहब भी हमारे साथ हैं, काजिम कैफ भी हैं, रिजवान भाई आगे भी हैं, दिलावर भट्टी साहब हैं, इमरान नूरी साहब हैं, ये भी हमारे साथ हैं, अफरोज़ शेख हैं, हाफिज़ शहजाद हमारे साथ हैं, लियाकत ख़ान हैं, और इसी तरह नसरुल्लाह भाई हैं, और कालू गौरी साहब भी हमारे साथ हैं। और भी हमारे नाज़रीन फेसबुक पर हमारे साथ हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके भी व्हाट्सएप और मैसेजेस वगैरह को ज़रूर सिलसिले में शामिल करेंगे। हमारे दिल की तरफ हैं मौलाना अतीक मदनी साहब। अतीक भाई क्या फरमाते हैं, सब्र करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही। आज हमारा बहुत ही प्यारा मौजू है सब्र के मुताल्लिक, और जिस मुताल्लिक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद हो तो मुनासिब यही होता है कि वहाँ से ही इब्तिदा की जाए कि रब ताला ने उसके मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया है। तो जब हम सब्र के मुताल्लिक देते हैं तो हमें मुतअद्दिद आयात मुबारका नज़र आती हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र के बारे में इरशाद फरमाया है, तरगीब इरशाद फरमाई है, हुक्म इरशाद फरमाया है, ताकीद फरमाई है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल सब्र करने वालों के साथ है। तो जो आजमाइश का शिकार हैं, तकलीफ रंजो अलम का शिकार हैं, वो
دل چھوٹا نہ کریں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ نے ان کو صبر عطا فرمایا ہے تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو ان کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام علیہم رضوان کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو گاہے بگاہے ان کی زندگی میں ہمیں اس طرح کے معمولات نظر آتے ہیں کہ ان کے صبر کو دیکھ کر جو ان کی پر تکالیف آئی، جو ان پر پریشانیاں آئیں اور انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اس کو قبول کیا تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے عرض کیا کہ متعدد آیات مبارکہ ہیں، ایک کی تلاوت کی، مختصر تفسیر پیش کی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور وصابروا، اور صبر میں دشمن سے آگے بڑھ جاؤ. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اے ایمان والو اپنے دین اور اس وعدے پر صبر کرو جو میں نے تم سے وعدے فرمائے ہیں. اللہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، پریشانیوں پر صبر کیجئے، تکلیف پر صبر کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو وعدے ارشاد فرماتا ہے کہ ابدی نعمتوں کے. اللہ اکبر. اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرنے میں ان سے بڑھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے باطل دین کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جائے، اسلام قبول کر لیں. تم مستقیم رہو، دین اسلام پر قائم رہو، ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی سے گلے لگا لو اور اس پر صبر کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ضرور بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہاں خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک سے مراد روزے ہیں. بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے مال کی کچھ کمی سے. صدقات و خیرات اس سے مراد ہیں، زکوٰۃ دینا ہے. بظاہر تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ آزمائش ہے، لیکن رب تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے. اور ارشاد فرمایا والانفس، اور جانوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے. اللہ اکبر. متعدد بیماریاں دے گا اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے اموات واقع ہوں گی، یہ بھی آزمائش ہے. اور فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. یہاں پھل سے مراد اولاد ہے، یہاں پھل سے مراد اولاد ہے. کسی کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے. مجھے یہاں ایک روایت یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم کچھ یوں ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کو کہتا ہے کہ روح قبض کر لو فلاں کے بچے کی. جب وہ روح قبض کر لیتے ہیں رب تعالی سب جانتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے تم نے روح قبض کر لی. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرا حکم تھا، ہم نے اس بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا. اولاد دل کا پھل ہوتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا. اللہ اکبر. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا تیرا بندہ تیری حمد کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کی زبان سے یہی کلمات جاری تھے انا للہ، اے مالک ہم سب تیرے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو ان کے لیے جنت میں محل بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے. سبحان اللہ. تو یہ آزمائش زندگی پر آنی ہے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد تلف ہو جانے سے، کبھی جسم پر بیماریاں آنے کی وجہ سے، طرح کے مصائب و آلام ہونے کی وجہ سے. بس بندہ غور یہ کرتا جائے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جب رب فرما رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر اس کو غم کس چیز کا، پھر اسے رنج و الم کس چیز کا. کیا بات ہے واقعی بہت اہم بات کی مدنی چینل کے ناظرین. جب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو صبر بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. آصف بھائی کی طرف چلتے ہیں. آصف بھائی صبر کا معنی کیا ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمران بھائی بالکل سب سے پہلے یہی ذہن میں ہونا چاہیے صبر کا معنی کیا ہے، صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں.
مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کی تعریف یہ نقل فرمائی ہے کہ کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ کامیابی کی امید پر، کامیابی کی امید سے اچھا مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ تھوڑا آسان فرما دیں اس کو۔ آسان، بہت آسان ہے۔ بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھتے ہوئے جی جو مصیبت آئی ہے اس پر بے چین نہ ہو، جی اس پہ بے قرار نہ ہو۔ اب ہمارے عتیق بھائی نے ماشاءاللہ قرآنی آیات کریمہ سے صبر کے متعلق کافی باتیں ارشاد فرمائیں۔ صبر یہ انبیاء کی وراثت ہے، رحمان عز و جل کی طرف سے ہے، جی اور بے صبری شیطان کی طرف سے ہے، صحیح۔ جیسا کہ العجلۃ من الشیطان حدیث میں فرمایا گیا۔ تو بے صبری شیطان کی طرف سے ہے، صبر رحمان عز و جل کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو صبر ہی کا حکم دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب کریم نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ رب کے لیے صبر کریں۔ سبحان اللہ۔ واہ، کیا تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صبر کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی صبر کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رہنمائے عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی اگر گھر میں کھانا رات کو ملاحظہ نہ فرماتے تو آپ صبر فرماتے، اگر اس میں تھوڑا سا اور گیپ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ پہلا صبر ہے درجہ، اس کے بعد نماز ہے، جیسا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ واہ، کہ صبر اور دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے، جب یوسف علیہ السلام الگ ہوئے آپ نے یہی فرمایا فصبر جمیل، واہ، صبر ہی اچھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا تو مشہور ہے صبر، آپ کی طرف منسوب ہو گیا صبر، کیا بات۔ صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اس قدر آپ نے صبر فرمایا، آپ کے جو ہے وہ خادمین چلے گئے، آپ کے اولاد چلی گئی، سب ختم ہو گیا، فنا ہو گئی، انتقال ہو گیا، آپ کے اموال ضائع ہو گئے، لیکن آپ نے صبر کیا، اور اس قدر وہ مشقت کے ساتھ آپ نے صبر کیا کہ رب کریم نے اس کی صفات اور اس کی شان کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک بندہ مومن کو بھی اپنی زندگی کو صبر کا بہترین نمونہ بنانا چاہیے۔ واہ واہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، ارشاد فرمایا کامل ایمان صبر ہے اور سخاوت ہے۔ کامل ایمان صبر اور سخاوت ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ، سبحان صبر اللہ، تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ایک ہے۔ خزانہ ہے۔ واہ، عمران بھائی، کیا بات۔ صبر جو ہے اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، اچھا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جی، پہلا صبر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ جی، لازم کردہ فرائض پر صبر کرے، صبر کرے۔ ٹھیک جی، یہ میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ صبر، ٹھیک ہے۔ اس کا صبر کا مطلب یہاں کیا پر ہے؟ صبر سے کیا مراد؟ بندہ رب کریم کی اطاعتوں اور اس کے عائد کردہ فرائض پہ صبر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے 300 درجات ہیں۔ اللہ، اور دوسرا گناہوں پر صبر کرے، اس کے 600 درجات ہیں۔ اور تیسرا مصائب پہ صبر کرے، اس کے 900 درجات ہیں۔ سبحان مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرائض پر، عبادات پر، اس پر صبر یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت بندے کو جو مشقت پیش آتی ہے اس پر صبر کرے، واہ واہ یہ عبادت پہ صبر ہے۔ سبحان مثلا سخت سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے جان جاتی ہے، بندہ پیچھے ہٹتا ہے، واہ۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہے، اب مال کو خود سے دور کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب بندہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے اور رب کریم کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہ اس کا
عبادت پہ صبر ہے، اور گناہوں پر صبر یہ ایسا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ فضولیات میں مبتلا ہو جائے، واہ واہ، دل کرتا ہے کہ گانے بجائے، دل کرتا ہے کہ ناچے، دل کرتا ہے کہ گناہ کرے، دل تو مائل ہے نعوذ باللہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں دل بندے کا انسان دیکھتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ناجائز آمدنی کے ذریعے بڑا مال کما رہا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم بھی بڑے مزے سے جو ہے نا وہ جیسے اس کے بعد بڑے مزے سے پیسے آ رہے ہیں، ہم بھی کوئی طریقہ اختیار کر لیں، لیکن اس وقت بندہ اپنے دل کو روکتا ہے، صبر دل کرتا کو ہے، روکتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر رب کریم اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ تیسری بات مصیبت پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، یہ جو ہے نا تیسری بات مصیبت پہ صبر کرنا، یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک طرح کی ورزش ہے، اچھا، صبر ایک طرح کی ورزش ہے۔ ورزش ہے، جس طرح exercise۔ ورزش کرنے والا پہلوان جو ہوتا ہے جی، بڑا بڑا بوجھ اٹھا لیتا ہے ہاں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے دشمن سے مقابلہ بھی کر لیتا ہے، جی، اس طرح جو صبر کا عادی ہوگا نا تو وہ بڑے بوجھ بھی اٹھا لے گا، بڑی مشکلات کو بھی سہ لے گا، اور بہت ساری پریشانیوں سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب جس نے اس طرح سے زندگی گزاری ہوگی تو اب کیا اس کو انعام اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں جب فرشتے جنتیوں کے پاس آئیں گے نا، جی۔ انہیں پتہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ، تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا۔ سبحان اللہ، اسی طرح فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس سبحان نے اللہ۔ صبر کیا اور اس نے برداشت کیا، اور یہ جو ہے یہ با ہمت لوگوں کا کام ہے، سبحان اللہ، یہ بے ہمت کا کام نہیں ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، کہ یہ جو ہے وہ با ہمت لوگوں کا کام ہے، کیا بات، یہ جو ہے نا وہ سست لوگوں کا، کاہل لوگوں کا، بے ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو صبر کرنے والے کو با ہمت کہا گیا۔ اسی طرح فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کیا بات، رب کریم کیا فرماتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں گے رب کریم جزا کے طور پہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اب پورا انہیں اجر دیا جائے گا۔ واہ واہ، کیا صبر جو ہے وہ عمران بھائی ایسی چیز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ حدیث پاک پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی مشقتوں پر، ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے جدا رہے، اللہ اللہ، جو لوگوں سے الگ رہے اور ان کی مصیبت پہ صبر نہ کرے، تو وہ مومن افضل ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ یہاں ایڈ کر دوں، وہ کچھ الگ رہنے لگے، اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ کہاں چلے گئے؟ تو عرض کی گئی کہ وہ تو علیحدہ رہ کر عبادت کر رہے ہیں، ان کو بلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ تم لوگوں سے الگ کیوں ہو گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ میں الگ اس لیے ہو گیا تاکہ عبادت دل جمعی کے ساتھ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں رہ کر ان کی مشقتوں پر صبر کرنا یہ 60 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم گفتگو کی ہمارے آصف بھائی نے، اور صبر ہونا چاہیے واقعی۔ صبر کی بھی پھر اس طرح بھی دو قسمیں کی جاتی ہیں، نیکیوں پر صبر کرنا اور گناہوں پر صبر کرنا۔ اس حوالے سے یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مولانا یوسف مدنی۔ یہ آصف بھائی نے اس بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آصف بھائی نے اس پر ارشاد فرمائی دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکیوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 300 درجات بلند فرماتا ہے۔ صحیح، اصل میں صبر کا معنی ہے روک لینا۔ روک لینا، صحیح، اب انسان اگر نیکیاں کر رہا ہے تو نیکیاں کرنے کے حوالے سے جو مشقت آ رہی ہے، اس کا نفس اس کو وہ کام کرنے نہیں دیتا ہے، نیکی کرنے نہیں دیتا ہے، جی، وہ نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نیکی پر کاربند رکھتا ہے، جی، اور نیکی پر اگر وہ کاربند رہتے ہوئے اس نیکی کو کر گزرتا ہے تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 300 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، گناہ کرتے ہوئے انسان کو لذت ملتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، حرام کا مال اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لذت شہوانی چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں اس کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، وہ ان کی طرف بڑھنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 600 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو مصیبت پر صبر کرے، اللہ اکبر، ہمارے یہاں پر جو عام طور پر مشہور مصیبت پر صبر کرنا ہی ہے۔ جی، اور ایک حدیث پاک بہت خوبصورت جو ہے میرے پاس موجود ہے، جی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب بڑا ہے۔ عجیب ہے، واہ،
فرماتے ہیں کہ ان امرہ کلہ خیر، اللہ، ہر حوالے سے وہ فائدے میں ہی ہے، پاک علیہ بھلائی السلام کے اندر ہی ہے. فرمایا کہ ذالک لأحد الا لمؤمن، فرمایا کہ یہ جو فائدہ ہے یہ مومن کو ہی ہے، مسلمان کے لیے. مسلمان کو یہ فائدہ ملے گا. کیا فرمایا؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. واہ واہ. فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی کی بات، کوئی نعمت، کوئی اچھائی مل جاتی ہے، کوئی فضیلت مل جاتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اس طریقے کی چیز آتی ہے جس کو اس کا نفس ناپسند کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دونوں صورتوں دونوں میں ثواب صورتوں ہی میں، ثواب ہے. یعنی اگر خوشی مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، شکر کر رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس پر صبر کر رہا ہے، پھر بھی ثواب مل رہا ہے. لیکن ضروری ہے کہ نعمت پر شکر کرے اور جو تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرے. کیا بات. یہ چیز جو ہے نا، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر اس کا لحاظ رکھتا ہے تو پھر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا اور میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے صاحب فضیلت لوگ؟ اللہ. صاحب فضیلت لوگ کہاں ہیں؟ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ کون صاحب فضیلت؟ کون صاحب فضیلت؟ یہ دیکھنا ہے. جی. صاحب فضیلت لوگ کہاں ہیں؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بڑی اسپیڈ میں، تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اٹھیں گے اور جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے. تو فرشتہ روکے گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو وہ کہیں گے بھائی ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو مصیبت پہنچتی تھی ہم اس پر صبر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب فضیلت فرمایا اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ فرشتہ کہے گا ٹھیک ہے تم جاؤ جنت میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی مقام مقرر کیا بات ہے. سبحان حضرت ایوب علیہ السلام کا آصف بھائی نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت خوبصورت کلام لکھا. اور ان کا صبر تو اتنا تھا کہ شاید اس جیسا صبر اب کوئی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جان میں، مال میں، گھر بار میں، اولاد میں، یعنی کسی بھی قسم کی نعمت گویا کہ ظاہری طور پر دنیاوی ایسی نہیں تھی کہ جس میں آپ کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا گیا. حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک میں اتنی بیماری ہو گئی کہ آپ زمین پر لیٹ گئے، آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اور یہاں پر یہ بات بھی آصف بھائی کرنا ضروری ہے، واضح کرنا کہ یہاں پر ایک مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو کہتے ہیں، اور ایک کیڑا نیچے گر گیا تو اس کو اٹھا کر رکھ دیا آپ نے زخم پر، فرمایا کلی من رزق اللہ. اس طریقے سے یوسف بھائی باطل روایت ہے، یہ ابن سقر کی اسرائیلی روایت میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور علماء نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے تنفیر اور گھن کا باعث بنے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ آپ بیمار ہو گئے تھے اور اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں. بہت اہم بات کی. ناظرین آپ کی کنفیوژن دور ہوئی ہوگی اس حوالے سے جو آپ نے سنا ہوگا عوام سے. صحیح درست بات آپ کو یوسف بھائی بتا. یہ اس کو مطلب پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ بہت سارے لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. انبیاء کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور پہلے معلومات کر لینی چاہیے کہ آیا کہ شرعی حوالے سے اس کی تحقیق یا اس کی تصحیح کیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو یوسف بھائی آپ کی گفتگو سے کہ یہ چیزیں غیر مستند کتابوں میں بھی بعض لکھی ہوئی ہیں. جی. تو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اس کے لیے بھی علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگے کتاب نہ پڑھ لی جائے. وہ کہتے ہیں میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے، کتاب میں پڑھ کر بیان کر رہے ہیں. یہ باتیں کتابوں میں بھی پڑھی ہیں، زبانیں بھی چل رہی ہیں، کتابوں میں بھی لکھی ہے، لیکن باطل روایات میں سے ہیں، اسرائیلیات میں سے ہے جس کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک یہ مستند نہیں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام چینل کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کتابوں کے حوالے سے کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے. جی ہاں. اس کی کتابیں آپ آنکھ بند کر کے لے سکتے ہیں. واہ واہ. کیونکہ الحمدللہ قابل علماء کی نگرانی میں یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، چیک ہوتی ہیں. دارالفتہ سے لازمی یہ چیک ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی کتاب چھپتی ہے. الحمدللہ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور کتابوں کو زیادہ سے زیادہ جو قابل استناد اور مدلل بنایا جاتا ہے. اس میں کوئی کمزور بات نہیں ہوتی. تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، المدینہ العلمیہ کی کتابیں ان کا مطالعہ کیجئے. تو اس حوالے سے یہ ایک مدنی پھول تھا، میں نے اس میں شامل کیا. اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو
کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے، تو دیکھیں مستند کتابیں ہی لیں جیسا کہ بات کی گئی ہے۔ یوسف بھائی آپ کی وہ بات رہ گئی کہ وہ زوجہ نے کہا تھا حضرت کہ ایوب اللہ علیہ سے دعا السلام کریں۔ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ حضور اب اتنی بیماری آ گئی ہے اور آپ کھڑے ہونے سے بھی اب تو معذور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ جی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بات کی نا عمران بھائی، اللہ اکبر، دل پر نقش ہے یہ بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ مجھے بیماری میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ اللہ، زوجہ محترمہ نے کہا کہ 40 سال ہو گئے، 40 سال سے بیمار، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حالت تندرستی، حالت صحت میں کتنا عرصہ رکھا؟ کیا کہتی ہیں 80 محاسبے سال کا انداز ہے، کیا نعمت۔ 80 سال میں تندرستی کی حالت میں رہا، صحت کی حالت میں آپ رہیں، اور بیماری کی حالت میں کہنے لگی کہ حضور 40 سال۔ تو فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ ابھی تو وہ بیماری کا عرصہ میری صحت کے عرصے کے برابر بھی نہیں، اللہ، کیا ورنہ تو انداز، دور کی بات ہے، کیا انداز وہ تو میری جو ہے یہ اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو بیماری میں کسی مبتلا ہے، جو بیچارے کسی تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا دے، ان کی تکلیف کو دور آمین، فرمائے۔ آمین۔ لیکن ہمارے لیے ایک صبر کے لیے ایک بہت بہترین ترغیب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میری تکلیف کا زمانہ میری صحت کے برابر بھی نہیں ہوا، میں ابھی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے جو ہے وہ چھٹکارے کے لیے دعا کروں، مجھے حیا آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بیماری بڑھتے سونا بڑھتے، میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پا، اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کیا بات، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جی۔ تو اب جو ہے نا وہ جب بیماری بڑھتے بڑھتے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے زبان سے، جب بیماری بڑھتے بڑھتے آپ کے منہ مبارک تک آ گئی، زبان تک آنے لگی، تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس زبان سے ہی اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اگر یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا تو میں تیرا ذکر نہیں کر سکوں۔ اللہ اللہ اللہ، اب اس نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس کو دور فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری فرمایا، آپ نے اس میں غسل کیا تو پھر آپ کو صحت اللہ تعالیٰ نے واہ نصیب واہ، فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو ہوئی، میں اس کے اندر یہ ایڈ کروں گا، اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم واقعتاً حقیقتاً اسی کے قابل تھے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے ہم اسی کے مستحق تھے، ہم اسی کے اہل تھے۔ اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھ کر ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ نے ہمیں جس حال پر رکھا ہے ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے اچھی زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان لوگوں کی طرف غور کریں کہ جن کے پاس آپ جیسی نعمتیں نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرف غور کریں کہ جن کا لائف سٹائل، جن کا زندگی گزارنے کا انداز آپ جیسا نہیں ہے، آپ جس حال میں موجود ہیں، جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے معاملات آپ کے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور رب نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اگر میرا شکر مانو گے، میرا شکر کرو گے، تو رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ تو جس حال میں بھی ہیں رب کا شکر ادا کریں، اللہ نے اسی حال میں رکھا ہے، ہم اسی قابل تھے، اسی کے مستحق تھے، اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ وقار مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بھائی، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، فیس بک کے انصر حیات بھائی بھی ہیں، محمد صادق بھائی بھی ہیں، امجد نصیر بھائی بھی ہیں، افروز شیخ بھائی بھی ہیں، اور فیضان شیخ بھائی بھی ہیں، دلاور بھٹی بھائی بھی ہیں۔ دلاور بھٹی بھائی نے اپنی بچوں کی امی کی بیماری کی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے فیضان شیخ بھائی نے جاب کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب عطا فرمائے۔ اور اسی طرح محمد حنیف بھائی بھی ہیں، شہزار خان بھی ہیں ہمارے ساتھ، ارسلان ملک بھائی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے فیس بک پہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے آپ کی کالز بھی لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس وغیرہ کو بھی شامل کرنا ہے۔ فیس بک پر ہی ہم سے ایک سوال کیا گیا وقار بھائی کہ جو بندہ اپنے رضوان بھائی ہیں ہمارے، کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے فیوچر کے حوالے سے پریشان ہو اور وہ جاب لیس ہو، اس کے پاس جو ہے کوئی نوکری نہ ہو اور اس کو اپنا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ صبر کیسے کریں؟ یہ اس کو ہم مطلق بھی پورا سوال لے سکتے ہیں، جی، جیسے کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جی، اب اس کو یوں کر لیجئے کہ مشکل پر صبر کرنا چاہیے، لیکن مشکل پر صبر تو کرنا چاہیے، پر ایک صبر کرنا خود بھی تو مشکل کام ہے۔ جی، سب مشکل پر صبر کرنا چاہیے، لیکن صبر کرنا خود بھی تو ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ کے لیے صبر کرنا،
تو مشکل آدمی کو ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے، مشکل تو لگتا ہے یار کیسے کروں، صبر بے قرار ہو جاتا ہے آدمی جب پریشانی آتی ہے. یہ اصل میں یوں آرام سے گفتگو کرنا یقین جانیے بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے آسان ہی ہوتا ہے صبر کرنا. جس پر گزرتی ہے نا اس اللہ کو علی پتہ الخاشعین ابھی پڑھا تھا نا ہم نے. جی ترغیب دینا، میرا یہ بول لینا بڑا آسان ہوتا ہے، جی. لیکن جب گزرتی ہے عملی بندے طور کے پر اوپر مشکل ہے. اس وقت پھر اس کو محسوس ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے وہ آسان فرما دے پھر وہ اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے. اب یہ مشکل پر صبر کرے کیسے؟ تو اس کی بڑی آسان طریقہ جس کو کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ صبر کے فضائل پر آدمی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر اجر کیا عطا فرمائے گا. جب آدمی کی توجہ اس طرف چلی جائے گی کہ اس پر مجھے اجر کیا ملنا ہے تو پھر وہ صبر آسان ہو جائے گا. صبر اگر مشکل لگتا ہے تو اس کے اجر پر غور کرے. وہ مشہور واقعہ حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ تھیں، وہ گرتی ہیں، ان کا ناخن اکھڑ جاتا ہے. اب جب ناخن اکھڑے تو یہ اسی کو پتا ہے کہ جس کا ناخن اکھڑتا ہے. ناخن اکھڑ جانے کی کیسی تکلیف ہوا کرتی ہے یہ ظاہر بیان تو نہیں کی جا سکتی. آپ کو وہ تکلیف پہنچی، آپ مسکرانے لگ گئیں. اللہ اللہ. کسی نے پوچھ لیا آپ مسکرا رہی ہیں، اس پر آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تکلیف تو ہوئی، لیکن اس تکلیف کے اوپر جو مجھے اجر ملے گا، میری توجہ اس طرف چلی گئی تو اس اجر کے اوپر میں خوش ہونا شروع ہو سبحان اللہ. تو صبر کو آسان کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی اس صبر پر ملنے والے اجر کے اوپر غور کرنا شروع کر دے. جب غور ادھر کرے گا تو پھر اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے حوالے سے بے شمار روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں جس میں صبر کے اجر کو بیان فرمایا ہے. اور پھر اس میں اس طرف بھی اگر ہم غور کر لیجئے کہ بعض اوقات جب مشکلات آتی ہیں تو آدمی کہتا ہے نہ جانے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ جناب مصیبتوں نے میرے گھر کا ہی رستہ دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں میرے ہی گھر پر آ رہی ہیں. تو اول تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بے صبری پر دلالت کرنے والی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کا کوئی قصوری ہی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی ایسی بات اس کی طرف سے سرزد ہوئی ہو جس کی بنا پر اس پر مصیبتیں آ رہی ہوں. بلکہ جو ہمیں حدیث میں مبارکہ میں پتہ چلتا ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آیا کرتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. سب سے زیادہ مصیبتیں کیا فرمائی جا رہی ہیں کہ انبیاء اکرام پر آتی ہیں. اب انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تو مصیبتیں یوں کہہ لیجئے رب کی طرف سے گویا انعام بھی ہوا کرتی ہیں، تبھی تو اپنے انبیاء پر وہ بھیج رہا ہے. تو سب سے زیادہ انبیاء پر، پھر جو اور بہتر ہوتے ہیں، پھر جو بہتر ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں. پھر فرمایا بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ بلیات ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہیں. اب ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، مجھ سے کوئی خطا ہی نہیں ہوتی؟ تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی ایسے اعتبار سے کہ اگر اسے دنیا میں جناب پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، تو جو اس کے گناہ ہو گئے، جو اس کی خطائیں ہو گئیں، وہ یہیں پر اس کا کفارہ ادا کرتا جا رہا ہے. اور روایتوں کا مفہوم ہے پھر وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی کہ ہم اپنی خطاؤں کا کفارہ انہی بیماریوں، کیونکہ اگر یہ پھر مرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ جہنم کی صورت کے اندر وہ عذاب دے دیا گیا ان گناہوں کا تو یقیناً وہ پھر برداشت نہیں کر سکتے. یہ معمولی سا بخار برداشت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. لہٰذا اس طرف نظر رکھیں گے تو پھر امید یہ ہے کہ یہ بخار ہو، سر درد ہو اور کوئی چیز ہو تو پھر اس پر صبر کرنا آسان ہوتا چلا جائے. اللہ کیا بات ہے. ہمارے ساتھ یوسف سلیم بھائی مدینہ شریف سے لائیو موجود ہیں. آج ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہیں. گنبد خضرا کا لائیو نظارہ بھی کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی کرتے ہیں اور اپنا سلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں عمران بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. یوسف بھائی آپ خیریت سے ہیں؟
सीने में रहने वाला शरीर से कैसे ना हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी यकीन के बीमार अच्छे हो जाया करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। यकीनन ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात गुजार रहे हैं आप, और हमारी खुशनसीबी है कि हमारी आवाज़ भी मदीने शरीफ में जा रही है। और हमारे लिए दुआ भी किया करें, सलाम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया करें। इंशाअल्लाह। हमारा मौजू है सब्र करें। यूसुफ भाई क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब्र का जो दर्स और सब्र की जो पूरी सीरीज जो मिलती है वो मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा से जो मिला करती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो मुबारक जिंदगी से हमें सब्र का दर्स मिलता है। यकीनन ये वादियां उस सब्र की गवाह हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का सब्र देखा। क्या बात, अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वाली बात की आपने। किस कदर मजालिम ढाए गए, इसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैसा सब्र किया, और आज उस सब्र का इनाम यह है कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सुभान अल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, और सब्र करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अब इस पर गौर ये करना चाहिए कि इमरान भाई, सब्र की बहुत सारी चीजें हम भी कहा करते हैं कि हम भी बड़ा सब्र किया करते हैं, हम भी लोगों के जुल्म पर, मजालिम पर सब्र कर लेते हैं, खामोश रह जाते हैं। अगर कोई बीमारी, परेशानी, कोई मुसीबत आ जाए, हम सब्र कर लिया करते हैं। हमारा सब्र कैसा है? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज उन्हीं के शहर से बैठकर आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से एक बार पूछा कि ईमान क्या है? ईमान क्या है? फिर खुद ही जवाब इरशाद फरमाया, सब्र ईमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कामिल सब्र अता फरमाए। बसा औकात होता क्या है, कभी कोई परेशानी आ जाए, कभी कोई मुसीबत आ जाए, तो इमरान भाई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा वावेला करता है, हर एक को पकड़ पकड़ बताता है कि जनाब मेरे सर में दर्द हो गया, मुझे बुखार हो गया, मेरी टांग टूट गई, मेरा हाथ भी हो गया, मेरे पैर भी हो गया, मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ। उसके बाद कहता है जनाब बस मैं तो सब्र करता हूँ। वाह वाह। सब्र इसका नाम नहीं है। पहले एक बात पीट दिया। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने एक शख्स, हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने एक शख्स को देखा, वो माथे पर पट्टी बांधकर जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। तो आपने पूछा कि ये क्या परेशानी है, ये क्यों माथे पर पट्टी बांधी है? तो अर्ज करने लगा कि मेरे सर में तकलीफ है। अल्लाह अकबर। आपने जो जवाब इरशाद फरमाया वो हम सब के लिए, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए एक बेहतरीन दर्स है। वाह वाह। कहा कि ये बताओ कि कब से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? उसने जवाब दिया 2-4 दिन से। तो कहा 2-4 दिन से तुम्हारे सर पे दर्द है और तुमने उसकी पट्टी बांध ली। हाय हाय। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सर को दुरुस्त रखा था, इतनी तवील तुम्हारी जिंदगी हो गई, कभी शुक्र की पट्टी अपने सर पर बांधी थी कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्र, तेरा एहसान कि अल्लाह तूने मुझे सेहतमंद जिंदगी अता फरमाई। अब ये गौर करना चाहिए कि थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ा मेरा कारोबार कमजोर हो जाए, एक दिन नफा कम हो जाए, तो बंदा वावेला करना शुरू कर देता है, रब की बारगाह में शिकवा शिकायत शुरू कर देता है। जी जी बिल्कुल। और जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मिलती हैं तो हम उसका तो चर्चा नहीं करते, उसका तो हम जिसे कहा जाए कि उसके तो बैनर्स नहीं लगाए जाते। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो बंदा उस पर वावेला करना शुरू कर देता है। तो इसका नाम सब्र नहीं, बल्कि सब्र इसका नाम है कि जैसे ही मुसीबत आए बंदा उसी वक्त से उस पर सब्र करना शुरू कर दे। क्या बात है। किसी से ना कहे कि मुझे ये तकलीफ है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर उसका चेहरा ये बयान कर दे कि जनाब वैसा तो चेहरा भी नहीं होना चाहिए ऐसा, कि रब की मेहरबानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई, मुझे ये नेमत अता फरमाई। बंदे पर जब कोई मुसीबत आती है तो उसके दर्जात की तरक्की और उसके दर्जात को बुलंद करने का जरिया बनती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे ऐसे दर्जात हैं कि इंसान जब तक मुसीबत में मुब्तला ना हो उस वक्त तक उन दर्जात को नहीं पा सकता। वो इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए उन दर्जात को नहीं पा सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब उस पर कोई मुसीबत में उसको मुब्तला करता है, जब उसे किसी मुसीबत की तरफ आता है करता है, तो उसके बाद उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके उनके इस शहर में बैठकर हम दुआ करते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी दुआ गो हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी वो सब्र अता फरमाए, हम सबको वो सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। यूसुफ भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने जिस हदीस मुबारक की तरफ तवज्जो दिलाई है
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بندے کا ایک خاص مقام لکھا ہوا ہوتا ہے جس تک وہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کو ڈالتا ہے، اور آزمائش ڈالنے کے بعد اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو بندہ صبر کر کے اس مقام کو پا لیا کرتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا لکھا ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آپ کی جو ہے وہ بلندی درجات کا سبب بن جائے، آپ کی ترقی درجات کا سبب بن جائے، یوں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، یعنی کوئی بھی مصیبت آئی، تھوڑا سا کانٹا چبھا، اب یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے ہی کانٹا کیوں چبھتا ہے، مجھ پر ہی پریشانی کیوں آتی ہے، میرا ہی نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ ہی کا نہیں ہوتا، آپ جیسے لاکھوں کروڑوں اور بھی ہیں جن کا ہوتا ہے، تھوڑا ان کی طرف بھی نظر کریں، اور اگر ابھی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ آ گئی ہے تو بہرحال صبر کی توفیق اللہ کی عطا سے ہی ملا کرتی ہے۔ رب سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز وغیرہ بھی ہم نے لینی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ فضیل باپو ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، فضیل بھائی مختصراً یہ ارشاد فرمائیں کہ بندے کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جی، اور بہت کچھ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جی جی، کیا بات ہے۔ تو یہاں سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی اور گناہ جو ہے یہ مصیبتوں کے آنے کا ایک سبب بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو عبارت تحریر فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد میرے رسول ہیں، اور جو شخص میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر اس نے صبر کیا اور میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تو میں روز معاشر اس کا صدیقین کے ساتھ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان یوں مصیبتوں پر صبر کرنا رب تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا میجر ذریعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام رب تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اس روئے زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ دکھاؤ، کیونکہ تم نے تو شرق و غرب کی سیر کی ہے، ساری روئے زمین تم نے دیکھی ہے، تو سب سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایک شخص دکھایا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں جذام کے مرض کی وجہ سے بالکل گڑ چل چکے تھے، جسم سے جدا ہو چکے تھے، اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں دعا کر رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ جب تک تو نے چاہا مجھے ان اعضاء سے نفع بخشا، اور جب تو نے چاہا ان اعضاء کو لے لیا، اور میری امید کو اپنی ذات میں باقی رکھا، اے میرے خالق کائنات میرا مقصود بس تو ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ دعا وہ کر رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی جب جو شخص دکھایا تو یونس علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اے جبریل میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھاؤ کہ جو بہت بڑا عبادت گزار ہو، نمازی ہو، روزے والا ہو، روزہ دار ہو، لیکن یہ تو بالکل معذور ہے، پڑا ہوا ہے، نہ تو نماز کی حالت میں ہے، نہ اس کی کوئی اور کیفیت ہے عبادت والی۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اپنی اس مصیبت اور آفت میں گرفتار ہونے سے پہلے انہی اعمال کو کیا کرتا تھا، رب تعالیٰ کی بندگی بجا لایا کرتا تھا، اور اب مجھے اور رب تعالیٰ کے بارگاہ سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں، اس کی آنکھوں کا نور بھی چھین لوں، اور آپ نے اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں بھی جو باہر نکل آئیں۔ جب اس پہ یہ مصیبت بھی ٹوٹی تو اس شخص نے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے نفع عطا فرمایا، اور اب بھی میرا مقصود تو ہی تو ہے۔ جب اس کی زبان پہ یہ رب تعالیٰ کی شکر اور مصیبت پہ یوں صبر کے جملے تھے تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل واقعی میری آنکھ نے روئے زمین پہ بڑھ کے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، وہ رب تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بھی ہیں۔ عمران بھی دیکھیں
کہ اس شخص کی طرف غور کریں کہ اس پر کون سی ایسی مصیبت نہیں تھی کہ جو اس پہ ٹوٹی ہو. اعضاء کی سلامتی اس کے پاس نہیں تھی، آنکھوں کا نور بھی اس سے لے لیا گیا، ہر طرح سے وہ مصیبت میں گرفتار ہے. آج ہم اپنا غور کر کے دیکھ لیں، اپنا انالیسز کریں. ہم تو ان آنکھوں کی نور سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں، ہم ان کانوں کی قوت سماعت سے مدنی چینل کی برکت سے یہ مدنی پھول سن رہے ہیں صبر کے حوالے سے. ہم تو جو سیر افطار میں ہر طرح کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین وہ کیا نعمتیں جو ہمیں نہیں عطا فرمائیں، لیکن تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی آفت آ جائے تو ہم جو ہے وہ ڈنورا پینے لگ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ویلا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں مصیبتوں کے آنے پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کر کے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں اجر حاصل کرنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ گناہ بسا اوقات اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی گناہوں کی وجہ سے بھی بسا اوقات مصائب کا سامنا ہوا کرتا ہے. ایک حدیث جی روایت یہاں سامنے دیکھی تھی، بہت ہی زبردست، بہت زبردست بیان کر دیتا ہوں ماشاءاللہ. کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جا رہا اللہ ہوگا اللہ اللہ تو دنیا میں جو عافیت کے ساتھ رہے ہیں وہ اس دن تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کو جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا. اللہ اللہ کیا بات ہے. مرحبا مرحبا. نعمتوں کے حوالے سے اپنے کم تر کو دیکھو تو تم شکر ادا کر سکو گے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عضو اس کا سلامت نہیں رکھا تو اس کو دیکھے کہ جس کے کئی اعضاء سلامت نہیں ہیں. تو اس طرح نیچے والوں کو دیکھے گا، اوپر والوں کو نہ دیکھے ورنہ شکوہ شکایت پر اتر آئے گا. کیا بات ہے. نیچے والوں کو دیکھے گا تو صبر کرے گا، صبر میں اجر ہے. اگر کسی کو اللہ نے آنکھ بھی نہیں دی، اس کو ہاتھ سلامت دی ہیں تو اس کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی اور ہاتھ بھی سلامت نہیں دیے، جن کو یہ دو چیزیں سلامت نہیں دی ان کو دیکھے کہ جن کے پاؤں سلامت نہیں ہیں اور جن کا عضو سلامت نہیں ہے وہ یہ تو دیکھے رب تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو بس وہ یہ سوچتا رہے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. کیا بات ہے. تو عمران بھائی، عتیق بھائی نے تو پورے عضو کی بات کی ہے. میں یہاں پر صرف ہمارے ہاتھوں میں موجود پانچوں انگلیوں میں سے صرف ایک دن اپنے انگوٹھے کو ریئلائز کر لیجیے گا کہ یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت عطا فرمایا ہے. آج کا دن مدنی چینل کے ناظرین یہ اپنے انگوٹھے کو اپنی ہتھیلی کے ساتھ جوڑ کر یہاں پر کوئی چیز اسٹیک کر لیجیے گا، پھر اس کے بغیر پورا دن گزار کر دیکھیے گا، آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نہ آپ کچھ لکھ سکیں گے، نہ آپ کچھ پکڑ سکیں گے، نہ آپ کچھ اٹھا سکیں گے، نہ کچھ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے. یہ انگوٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. عتیق بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بسا اوقات انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس نعمتیں نہیں. ہمیشہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ایک بار ایک بزرگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے پیروں میں جوتی نہیں تھی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ یا اللہ، لوگوں نے جوتیاں پہن رکھی ہیں لیکن میرے پاس جوتی نہیں. ابھی تھوڑا سا آگے گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص جا رہا ہے جس کے پیر ہی موجود نہیں. جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ یا اللہ، تیری مہربانی، تو نے مجھے جوتیاں نہیں دی لیکن پاؤں تو سلامت دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتا. انسان اس کو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی پریشانیوں کا دکھڑا رونے لگا، کہنے لگا اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، مجھے متاع نہیں دیا. اس بزرگ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹا، ایک کام کر، اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دے اور یہ 2 لاکھ روپے تو لے لے. میں مثال کے طور پر اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دوں؟ اچھا کوئی بات نہیں، 2 ہاتھ دیے، ایک ہاتھ دے دے، 2 لاکھ روپے لے لے. وہ کہنے لگا کہ حضور یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں اپنا ایک ہاتھ دے دوں گا تو میری زندگی ادھوری ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، ایک پاؤں دے دے. کہا حضور نہیں ہو سکتا، میں اگر ایک پاؤں دے دوں گا تو میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤں گا. تو آپ نے اس کو ریئلائز کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لاکھوں کی پراپرٹی، تو تیرا پورا جسم ہے، اور تو شکایت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کچھ مال نہیں دیا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے. آج ہم جس گھر میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے. بلکہ گھر، کھانا پینا یہ بہت دور کی بات ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں، میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں اور ایسی زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسی زندگی مجھے عطا فرما جیسی زندگی فلاں کو عطا فرمائی. آپ کہیں گے کہ یار میں تو بے روزگار ہوں، میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، لیکن اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے ملتجی ہوں گے، اس چیز کے تمنائی ہوں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت
ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس وقت ہم آزاد ہیں، اس وقت ہم کوئی قید میں موجود نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سلاخوں کے پیچھے قید گزار رہے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کس وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے اپنی زندگی کو قید کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو قید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا یہ شکر کم ہے کہ ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں چاہے آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کو آدھا ایمان بتایا گیا۔ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ کیا بات ہے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لینی ہے، آج بہت تاخیر ہو گئی، ہم نے ناظرین کی کالز اور ایس ایم ایس کو نہیں لیا، آئیے بلا تاخیر ان کی کالز کو لیتے ہیں۔ جی، میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع صبر۔ لوگ کہتے تو ہے صبر کرو، لیکن جب خود پر پڑتی ہے تب صبر نہیں کرتے۔ آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی، دوسروں کو تو کہتے ہیں مگر جو ہے خود پر پڑتی ہے تو صبر نہیں کرتے۔ یوسف بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یوسف سلیم بھائی مدینہ شریف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دراصل وہی والی بات ہے کہ جب ہم پر وہ وقت آئے، دوسروں کو تلقین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، دوسروں کو کہنا بڑا آسان اور ایزی ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ جناب صبر کر لو، کوئی پریشانی آئے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے یہ پریشانی دی، یہ درجات کی بلندی کا تمہارا سبب بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ لیکن دراصل امتحان وہی ہے کہ جب مجھ پر صبر آئے، مجھ پر کوئی تکلیف آئے، مجھ پر کوئی پریشانی آئے، اس وقت میرا کیا عالم ہوتا ہے؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہوں یا خود صبر کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہوں؟ غور کرنا چاہیے، بالکل غور کرنا چاہیے۔ جی، اگلی کال۔ عمران بھائی مدنی پھول عطا فرمائیے۔ یہ جو افطار کے وقت بغیر ٹائم دیکھے بس کسی نے اذان دی فوری، لوگوں میں اب تو یہ بڑی خرابی ہے کہ بغیر ٹائم دیکھے یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کو افطار جو ہے صحیح وقت پر کرایا جائے۔ لوگ ہمارے پنجاب میں یہ بڑا معاملہ خراب ہے، اور لوگوں میں بھی اس چیز کی کمی ہے کہ وہ بھی ٹائم نہیں دیکھتے، فٹافٹ کھانے پینے کی کرتے ہیں۔ تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ جو لفظ صبر ہے یہ کئی موضوعات پر، یعنی بہت وسیع موضوع ہے، ہر معاملے میں صبر ہے، چاہے آپ کو تکلیف آئی ہے صبر ہے، خوشی بھی آئی ہے تب بھی صبر ہے۔ تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ صبر کے لیے جو ابتدائی تربیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ جی، افطار کے وقت میں تو ہمارا تو تجربہ اور معلومات یہی ہے کہ لوگ ٹائم دیکھا کرتے ہیں، البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹائم نہیں دیکھا کرتے۔ آصف بھائی کو 2 منٹ کے اندر اختصار کے ساتھ اس کا جواب۔ ہاں جی، اس حوالے سے جو ہے وہ انسان کو اپنی عبادت کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ عبادت بعض اوقات کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے بچانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ عبادت تو کر لی اس نے صبر کر کے اور روزہ رکھ لیا، اور روزہ بھی صبر ہی ہے، تو اس نے پورا جو ہے وہ صبر کے ساتھ پورا دن گزار لیا۔ اب جب کوئی شخص جو ہے وہ ریس جیتنے کے قریب ہوتا ہے نا، تو اور زیادہ محتاط ہو کے وہ جو ہے نا ڈرائیونگ کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر ریس جیت جانی ہے۔ تو اب جب وہ بالکل آخر میں پہنچا ہے اور اب جو ہے چند منٹ کا اس کے صبر نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے اسے مزید صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، اب روزے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ روزے کا تعلق نہ اس کے بند کرنے کا تعلق اذان سے، نہ کھولنے کا تعلق اذان سے، اس کا تعلق وقت سے ہے۔ تو اپنے پاس الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے نظام الاوقات کے نقشے بنا رکھے ہیں، اور ہر شہر کے نقشے چھپتے ہیں، گاؤں تک کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے وہ نقشہ حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں، اور اسٹینڈرڈ ٹائم میں مدنی چینل کے جو ٹائم ہے اس کے ساتھ اس کو ملا لیں پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم سے، اور پھر جو ہے وہ نقشے کے مطابق روزہ کھولیں اور صبر سے کام لیں، اسی میں عافیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ملا لیا جاتا ہے، لیکن جب پکوڑے اور سموسوں کی بہاریں ہوتی ہیں اور شربت ہوتا ہے تو یہ آزمائش ہے اور اس پر صبر نہیں ہوتا۔ خیر ہے کہ دیکھیں کہ پورا دن میں بھوکا پیاسا رہا اللہ کی رضا کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے میرا روزہ برباد ہو جائے۔ جی، اور اس کے ساتھ میں آخری مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کے پاس ڈیوائسز اچھی ہیں، تو آپ جو ہے وہ پلے اسٹور سے، ایپل اسٹور سے اوقات الصلاح کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں اپنی ڈیوائس میں، اور اس کے اندر جو ہے 15,000 مقامات کے جو ہے
یہ ٹائمنگ نمازوں کی بھی اور سحری افطار کی ٹائمنگ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنی لوکیشن سیٹ کیجئے، اپنے شہر کا نام ڈالیے۔ 27 لاکھ ہیں اس کے اندر، چلیں جزاک اللہ۔ تو اس کے اندر 27 لاکھ مقامات کے جو ہے یہ سحری افطار کی ٹائمنگ اور نمازوں کی ٹائمنگ موجود ہے۔ آپ اپنے شہر کا نام، اپنے گاؤں کا نام ڈال دیجئے، سحری افطار اور نمازوں کے ٹائمنگ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سید عمران قادری ہے اور میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ منقبت سنائے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ کیا بات ہے، کچھ کالز اکٹھی ہمیں دے دیں کیونکہ ٹائم ہمارا بہت کم ہے، کچھ کالز اکٹھی ہمیں دے دیں پھر انشاءاللہ آتے ہیں ہم۔ میں ہند کے شہر سے محمد ظفر اشرفی بات کر رہا ہوں جی، مجھے کلام سننا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ کیا بات ہے۔ میرا نام مدینہ ہے، میں پالیتانہ سے بول رہی ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ صبر کریے لیکن غصہ آئے تب صبر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے اور یہ نعت بھی سنا دے۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ واہ جی، غصہ آتا ہے اس وقت بھی صبر کریں، اس کے فضائل پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ صبر غصے کے وقت میں بھی ہو جائے گا۔ اور کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں SMS کو۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، منقبت سنا دیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، یہ ملتزم بھائی ہیں مصطفیٰ آباد سے۔ طیب اطاری ہیں سیال کوٹ ضیاء کوٹ سے، کہتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت 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 اچھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ عمران بھائی آصف اقبال سردار آباد سے، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں۔ میرا نام محمد حامد علی ہے، ناز شریف کی فرمائش تھی، اللہم صلی علی۔ اچھا جی، ایک اور میسیج آیا ہے، خوشبو رمضان بہت اچھا سلسلہ ہے، پلیز مجھے کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک میسیج یہ آیا ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ رومن تھوڑا آسان لکھا کریں ہمارے لیے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے ناظرین۔ تو اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں لیکن آج ہم کچھ مختصر ہی شامل کر رہے ہیں۔ یوسف بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی مجھے اجازت دیجیے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ کیا بات ہے، یقیناً آپ کے آرام کا وقت ہوگا اور کہ یہاں اور وہاں ٹائمنگ کا بھی بالکل کافی فرق ہے، 2 گھنٹے کا۔ تو آپ کو دعوت دیں گے، کل کے سلسلے میں بھی آئیے گا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ جی 10-12 منٹ انشاءاللہ ضرور۔ صبر کروایا آپ گنبد خضرا سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ مختصر پھر دعا کروا دیں ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، اس کے بعد آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رب البيت العتيق، عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في القبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین آج اشرح مغفرت ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان سنا، اے مولا کریم تیرا محکم ہم نے فرمان
کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے مولا کرم فرما، اگر اب تک ہم مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوئے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، شیخین کریمین کا واسطہ دیتے ہیں، اہل بقی کا واسطہ دیتے ہیں، مولا کریم ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، اس سال تو نے کرم کیا، رمضان مہینہ دیکھنے کی بہاریں نصیب کی، اے مولا کریم یہ کرم جاری رکھنا۔ بالخصوص آج تک جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں بہت سارے ایسے موجود ہوں گے جو اس وقت ہماری دعا میں شامل ہوں گے، ہمارے مدنی چینل کے بہت سارے اسٹاف میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اب تک مدینہ نہیں دیکھا۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کا صدقہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بات حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے بات سے خلاصی عطا کر دے۔ اے اللہ جو برسرے روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے اللہ ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب کے صدقے ہمیں مدینے کے علاوہ کہیں اور موت نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں رمضان والی، کلمے والی، عافیت والی، شہادت والی، روزے والی مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے وقت بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے اسٹاف کے اسلامی بھائی، ہمارے منچ پر موجود تمام عاشقان رسول، مبلغین دعوت اسلامی، نعت خواں، قاری صاحبان، اے مولا کریم ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو یہ کاوشیں کرتے ہیں ہماری کاوشوں کو قبول فرما، اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ دنیا بھی اچھی کی مالک، ہمیں آخرت بھی اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر یوسف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار بھائی کچھ فرمائشوں کو پورا کر لیں، آخری لمحات ہیں اس سلسلے کے، سب کی فرمائشیں پوری کر دیں، ایک ایک دو دو شعر ملا کر۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے کے سو، چمن طیبہ میں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ بھینی خوشبو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے کے سو، کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے کے سو، چمن طیبہ میں۔ آپ لائیو مدنی چینل کے ناظرین مدینہ شریف کی زیارت بھی
کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں سے ہمارے لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں جا کر جاگتی آنکھوں سے بھی ہمیں اور تمام اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو وہاں جا کر جاگتی آنکھوں سے بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقار بھائی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اپنا بازار عمل میں تو بازار عمل میں تو سودانہ بنا اپنا، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. منقبت غوث اعظم سرکار غوث اعظم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگتا ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، روزانہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔